अस्सलाम वालेकुम। आज है सनसनीखेज स्टोरी और स्टोरी है सखर के डॉन सुल्तान शाह के जाली मुकाबले में मारे जाने की। ये वो डॉन था जिसने 35 साल तक सखर पर राज किया। सखर में इतना खौफ था सुल्तान शाह का कि सुल्तान शाह के नाम से लोग डर जाते थे, यहाँ तक कि खुर्शीद शाह भी डरता था। और खुर्शीद शाह ने कितनी बार कोशिशें की कि सुल्तान शाह को रास्ते से हटाया जाए, लेकिन ये शख्स रास्ते से नहीं हट रहा था। और बिल आखिर सखर पुलिस ने दावा किया कि 12 नवंबर 2025 को एक मुकाबला हुआ जिसमें सुल्तान शाह अपने बेटे के साथ ही हलाक हो गए। और आज आपको बताऊंगा कि सुल्तान शाह को क्यों पुलिस ने जाली मुकाबले में मारा और कितने पैसे इसके एवज लिए गए। सबसे पहले कि ये ज़माना है 90s का, जब सुल्तान शाह ने सखर में अपनी धाक जमाना शुरू की। और उस वक्त सुल्तान शाह का सिर्फ नाम चलता था। किसी ने ये नहीं देखा था कि एक ऐसा शख्स जो बोल भी नहीं सकता, जिसमें कोई अहलियत नहीं है, लेकिन उसकी दहशत इतनी है कि कहीं भी किसी वक्त भी अगर वो चाहता था तो हमला करवा देता था। किसी को अगवा करवाना, मरवाना, उसके साथ रॉकेट लॉन्चरों से हमले करना, ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सुल्तान शाह ने जो सबसे बड़ा काम किया वो किया 96 में, जब एक इलेक्शन का जलसा हो रहा था। सैयद खुर्शीद शाह जो वफाकी वजीर रहे हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा हैं, उनके जलसे पर इसने फायरिंग करवाई। और उसके बाद सुल्तान शाह एक बड़े पैमाने पर जो है ना दहशत की अलामत बन गए। सुल्तान शाह का नाम इतना था कि उससे सब डरते थे, और यहाँ तक कि खुर्शीद शाह को भी डर था। खुर्शीद शाह ने कई बार कोशिशें की कि वो जो दुश्मनी है उसको किसी भी तरह से वो न भूले और सुल्तान शाह को सबक सिखाए, लेकिन सुल्तान शाह इनके इसके रीच से बहुत दूर था। इसलिए सुल्तान शाह से पुलिस भी डरती थी कि अगर एक सैयद से या एक ऐसे शख्स से हमने कोई मुकाबला किया तो कल उसके आने वाले जो लोग हैं वो शायद बदला लें, इसलिए पुलिस भी डरती थी। सुल्तान शाह ने कई अपनी ज़िंदगी में जराइम किए हैं, बहुत सारी वाक़यात किए हैं। नो डाउट उसको सखर का डॉन कहा जाता था, लेकिन उसके पीछे जो अहम शख्सियत थी, जो इस सारे गुनाहों में शामिल थी, जो इस वक्त बड़ी दाढ़ी रख के आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहा है और सुल्तान शाह से भी बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, वो था उसका भांजा माजिद शाह। माजिद शाह की कहानी में आगे चल के बताता हूँ कि माजिद शाह ने क्या रोल प्ले किया है इस जाली मुकाबले में, और इंस्पेक्टर शाहनवाज उसने क्या किरदार अदा किया है। अब आते हैं कि उरूज इसका उसी ज़माने में मैंने बताया कि 90s में हुआ, जब ये छोटे छोटे मोटे जराइमों से बढ़ते बढ़ते दहशत की अलामत बने और सब इससे कांपते थे, और सुल्तान शाह के एरिया में कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता था। पुलिस भी कांपती थी और पुलिस के अफसरान सुल्तान शाह को मारने का सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ तक कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसमें भी कई SSPs ऐसे थे जिन्होंने खुर्शीद शाह को ये कहा कि हम इसको मार नहीं सकते, लेकिन इसको हम किसी न किसी केस में फंसा के ज़रूर जेल में भेजेंगे। उसकी अहम मिसाल ये है कि जो ज़राए बताते हैं कि खुर्शीद शाह ने SSP नवाब शाह तनवीर तुनियो से ये फरमाइश की कि इस शख्स को आप किसी भी तरह से रास्ते से हटाएं। तनवीर तुनियो ने भी इनकार किया और कहा कि मैं इसको मार तो नहीं सकता, लेकिन इसको मैं किसी मंशात के केस में ज़रूर अंदर करके दे दूंगा। उसके बाद तनवीर तुनियो ने सुल्तान शाह का मोबाइल अपने सिस्टम में लगा दिया, ट्रेस करते रहे उसको, और एक दिन सुल्तान शाह जो सफ़र कर रहे थे सखर की तरफ जाते वक्त, उनको सकरन से गिरफ्तार किया गया और तकरीबन 5 मन जो है वो मंशात के केस में उसको जेल में डाला गया। तनवीर तुनियो जो इस तरह के काम बड़े खुशी से करता था, वो भी डर रहा था कि अगर सुल्तान शाह से हमने पंगा लिया तो शायद आगे उनकी फैमिली को भी ख़तरनाक नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। और यही फरमाइश खुर्शीद शाह ने मुबैना तौर पर इरफान समो से की, जो इस वक्त पंजाब में तैनात हैं, लेकिन इरफान समो ने भी इस मामले में अपने हाथ उठा लिए और खुर्शीद शाह के बहुत करीब होने के बावजूद वो फरमाइश पूरी नहीं कर सका। अब आप अगर इस शख्स को देखेंगे, जिस शख्स की इतनी खौफ और दहशत की अलामत थी अगर सखर में, वो एक बिल्कुल क्या कहेंगे कि एक ढांचा था। उसको न बात करना आती थी, न उसको कोई लिखना पढ़ना आता था, लेकिन उसको सियासत का भी शौक था। पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट बनी 2008 में,
تو اس وقت اس سلطان شاہ پہ ہاتھ رکھا گیا اور سلطان شاہ کو کہا گیا کہ آپ جرائم مت کریں، ہم آپ کو سیاست میں بھی لائیں گے، لیکن سلطان شاہ میں کوئی اہلیت ہی نہیں تھی کہ وہ آگے اس جگہ پہ پہنچ سکے جہاں سے وہ سیاست کر سکے، جبکہ ماجد شاہ بہت سیاںا تھا، اس کو پتا تھا کہ آگے چل کے میں بھی مقابلے میں مارا جا سکتا ہوں، تو اس نے کیا کیا، تبلیغی جماعت جوائن کر دی، اور تبلیغ کرنے کے بہانے وہ تھائی لینڈ بھی جاتے تھے، بیرون ملک بھی جانا شروع کیا اس نے، اور اس نے خورشید شاہ سے جا کے معافی بھی مانگی، اور خورشید شاہ کو بتایا کہ یہ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں سکھر میں یا آپ کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے وہ میرا ماموں کرتا ہے۔ اپنی جان چھڑانے کے چکر میں اس نے اپنے ماموں کو اس کے سامنے کر دیا۔ اب آتے ہیں کہ بڑا واقعہ ہوا جس کے بارے میں ابھی تک انگلیاں کچھ اور جگہوں پہ اٹھ رہی ہیں، لیکن میں اب صرف تھوڑی سی بات اس پہ بتانا چاہوں گا کہ یہ دو واقعات ہیں، میں اس میں ڈاؤٹ فل ہوں کیونکہ میں نے بہت سارے پولیس افسران سے کنفرم کرنے کی بھی کوشش کی۔ ایک واقعہ ہے جس میں منور سروہردی کو 2004 میں شہید کیا گیا کراچی کے اندر۔ اس وقت ماجد شاہ جیل میں تھا، اور ماجد شاہ جیل سے نکلنے کے بعد جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد یہ اپنا ضمانت لیتے ہیں نا، وہ خود ختم کروا کے واپس جیل چلا گیا۔ اب اس کے پیچھے بھی کچھ کہانی اس طرح سے ہے کہ اس وقت منور سہروردی کو قتل کرنے کے لیے جو سپاری دی گئی تھی وہ بھی شاید سلطان شاہ کو دی گئی تھی۔ اب سلطان شاہ کراچی میں اس طرح کے واقعات کیوں کرے گا، کئی سوالات ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جس طرح سے ایک پراسرار اشارے یا مشکوک اشارے جو کر رہے تھے خالد شہنشاہ، ان کے قتل کی سپاری بھی شاید ان کے حوالے تھی۔ یہ بات آج پولیس افسران کچھ کہہ رہے ہیں کہ جب منور سہروردی کا قتل ہوا تو اس کے بعد انہوں نے کچھ ریکارڈ جانچنا شروع کیے، اس وقت جیو فینسنگ یہ سب کچھ نہیں ہوتی تھی، اس میں یہ شخص جو ماجد شاہ ہے جس کی کرمنل ہسٹری تھی، جو کرائے کے قاتل بھی تھے، اور ماجد شاہ اور اس کے ساتھ ان کے ماموں سلطان شاہ یہ مل کے کام کرتے تھے، اس دوران اس کی جیل سے آزادی اور پھر واپس اپنا خود ضمانت ختم کروا کے واپس جیل میں چلے جانا یہ مشکوک تھے، اس لیے اس شخص کو جیل سے جا کے ریمانڈ بھی اس کا لیا گیا اور ان سے تفتیش بھی کی گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کو مار پیٹ نہیں کی جا سکتی تھی۔ جس وقت جتنا بھی پولیس نے اس کے اوپر پریشر ڈالنا تھا ڈالا، لیکن اس نے اس قتل سے یا اس واقعے سے انکار کیا، مگر پولیس کے تفتیشی افسران کہتے ہیں کہ ہمارا شک سلطان شاہ اور ماجد شاہ کے اوپر تھا کہ انہوں نے کرائم کچھ اس طرح سے کیا ہے، کیونکہ جب بھی بڑے کرمنل کوئی بڑا واقعہ کرتے ہیں تو جیل سے باہر آتے ہیں اور پھر جیل میں واپس جاتے ہیں، یا پھر جیل سے اندر رہ کر بھی اس طرح کے واقعات کرواتے ہیں۔ تو اس شخص کا جیل سے آزاد ہونا اور پھر اپنی ضمانت خود ختم کروانا کئی سوال چھوڑ رہا تھا، اس لیے سلطان شاہ کو اور ماجد شاہ کو اس کیس میں ملوث سمجھا جا رہا تھا۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک اور کہانی یہ ہے کہ افسران یہ سمجھتے تھے کہ ماجد شاہ کیونکہ اس کو ٹاسک جو دیا گیا تھا وہ ایک اہم سیاسی شخصیت کی طرف سے دیا گیا تھا جو اس وقت منور سہروردی کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، اور یہ شخص اس کے لیے کام کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کے سلطان شاہ کو تو کھڈے لائن لگایا گیا، لیکن ماجد شاہ کے اوپر ہاتھ رکھا گیا، اور ماجد شاہ اس وقت اپنے ماموں کی ہلاکت کے بعد سکھر کے ڈان بن چکے ہیں، مگر کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور کچھ ادارے اس کے اوپر مہربان ہیں اور اس نے بھی لمبی داڑھی رکھ دی ہے، تو اب اس کے اوپر جو بھی الزام ہے ماضی کے وہ ایسے سمجھا جا رہا ہے کہ دھل چکے ہیں، لیکن ایک کرمنل ٹولہ اس کے کنٹرول میں ابھی بھی ہے۔ اچھا، یہ معاملہ جو ہوا ہے 12 نومبر کو، جس طرح سے سلطان شاہ کی ویڈیو آئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ ہم تو اسلحہ اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، لیکن پولیس نے ہمیں گھیرا کیا ہوا ہے اور ہمیں یہ جعلی مقابلے میں مار دیں گے، اور بالکل یہی ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ لوگ جو وہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کو مارا گیا۔ اب اس کے بارے میں بھی ایک کہانی یہ ہے کہ پولیس کے پہنچنے سے پہلے ماجد شاہ کے لوگوں نے جو سول ڈریس میں تھے انہوں نے اس سلطان شاہ کو اور اس کے بیٹے کو مار دیا، جبکہ بیٹا زخمی حالت میں تھا یا بیٹا زندہ بھی پکڑا گیا تھا، اس کے باوجود اس کو مارا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ پولیس کو بعد میں انوالو کیا گیا۔ اب پولیس کو انوالو کیا گیا تو اس کا جو سب سے بڑا سہرا ہے جو اس وقت ارب پتی انسپیکٹر ہیں آغا شاہ نواز،
وہ اس میں ملوث ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے ماجد شاہ کے ذریعے 2 کروڑ روپے اس معاملے کے لیے ہیں، جس میں اس شخص کو راستے سے ہٹایا گیا۔ مطلب کہ ماجد شاہ نے اپنے ماموں کو خود مروایا اپنے لوگوں کے ہاتھوں میں، اور پھر پولیس کو انوالو کر کے کریڈٹ ان کو دیا گیا کہ انہوں نے مقابلہ کیا، اور اس طرح سے پیسے بھی پولیس لے کے گئی، اور پولیس نے اس کا کریڈٹ بھرپور لیا ہے۔ لیکن اس مقابلے کے پیچھے وہ انتقام ہے ایم این اے خورشید شاہ کا، جو وہ اپنی دشمنی کبھی نہیں بھولتے۔ خورشید شاہ کئی بار، جو پہلے میں نے بتایا کہ ٹرائی کر چکا تھا، لیکن اس کو پولیس افسران منع کرتے رہے تھے، اور اب معاملہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ ایک تو سلطان شاہ کمزور ہو چکے تھے مالی طور پر، اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں تھی ان کی کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، اور جس طرح سے ماجد شاہ نے اپنی بہت بڑی گیم کر کے اپنی مال بنایا، پیسہ بنایا، اور اپنے آپ کو پولیٹیکلی بھی مضبوط کیا، اس کے ساتھ اپنی پی آر بڑھا دی، خورشید شاہ سے دوستی بھی بڑھا دی، اور دوسری طرف سلطان شاہ وہ ایک کیونکہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو اتنی فنکاریاں نہیں آ رہی تھیں، اور وہ جو پڑھتا بھی تھا لکھا ہوا تو وہ اس سے بولا نہیں جاتا تھا، اور کئی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو چکے تھے، تو اس کے پاس بہت سارے ایشوز بھی تھے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس بالکل پیسہ ختم ہو چکا تھا، پیچھے بھی کمزور ہو چکا تھا، ٹیم بھی اس کی اتنی مضبوط نہیں تھی، تو ایک رائز اینڈ فال والا کام ہے، عروج اور زوال والا، وہ سلطان شاہ کا تھا۔ تو اس میں ماجد شاہ نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ جو ماجد شاہ کے بھائی ہیں وہ سلطان شاہ نے ان کو کچھ عرصہ قبل انہوں نے مروایا تھا، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ بہت عرصے سے تیاری کر رہے تھے، لیکن کیونکہ سلطان شاہ ان کو ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اس لیے جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ جس دن یہ اس نرگے میں آئیں گے اس دن اس کو پھنسا کے مارا جائے گا۔ اب سلطان شاہ کی کہانی یہاں سے جو اس کے 35 سال سکھر پر ایک دہشت اس کی برقرار تھی، اور جس طرح سے اس نے کیا، اس نے بیچ میں سیاست کرنا بھی چاہی، مطلب کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے بھی تیار ہوئے، اس نے جلسے جلوس بھی کیے، لیکن کیونکہ اس کے پاس سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بولنے کا فن نہیں تھا، اور کمیونیکیشن جو اسکلز تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی نے بھی اس کو آسرا دیا تھا 2008 میں کہ آپ جو ہے امن قائم کرو اور ہم آپ کے پیچھے ہیں، اور انہوں نے چاہا کہ بڑے صاحب کے کہنے پہ کہ جیسے خورشید شاہ کو سکھر میں ٹکر دی جائے، اس لیے وہ سلطان شاہ کے نام کی وجہ سے اس کو آگے لے کے آنا چاہتے تھے، لیکن سلطان شاہ میں خود ایسی کوئی اہلیت نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ آگے آ نہیں پائے، ورنہ وہ آج کسی ایوان کے اندر ہوتا، جس طرح سے علی حسن بروئی، اس کی بیوی اور دیگر کرمنل لوگ موجود ہیں۔ تو سلطان شاہ نے کئی مواقع اپنے ہاتھ سے گنوا لیے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی آغا شاہ نواز نے اس انکاؤنٹر کی ذمہ داری لی کہ یہ میں نے کیا، اس کے بعد یہ بھی وہاں سے سکھر سے اپنی ٹرانسفر کروا کے حیدرآباد چلے گئے ہیں، اور پولیس تو پورا کریڈٹ لے رہی ہے، ایس ایس پی سکھر بھی لے رہا ہے، لیکن سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جب سلطان شاہ کمزور ہو چکا تھا، جب سلطان شاہ کے پاس پیسہ نہیں تھا، جب سلطان شاہ جرائم سے دور ہو چکا تھا، اور اس کا بیٹا جو کسی بھی طرح کسی کرمنل کیس میں ملوث نہیں تھا، اس کو کیوں انہوں نے مار دیا۔ لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ جو زرداری کا مخالف ہے، جو خورشید شاہ کا مخالف ہے، وہ آگے نہیں چل سکے گا، اور زرداری صاحب جو ہیں ان کا سلطان شاہ کسی کام کا نہیں رہا، تو سلطان شاہ کو راستے سے ہٹوایا گیا، اور اب ماجد شاہ کو وہاں رکھا گیا ہے اس کی جگہ پہ، اور ماجد شاہ جو چاہے سکھر میں ابھی کر سکتا ہے، اس کو ہر قسم کی سہولت دی گئی ہے۔ ان کے جرائم کی بھی بڑی لمبی فہرست ہے جو میں آگے چل کے کسی اور پروگرام میں بتاؤں گا، اور سلطان شاہ کے اس جعلی مقابلے میں ملوث آغا شاہ نواز کے پراپرٹیز، آغا شاہ نواز کے پورے کارنامے، وہ بھی آگے نئے ایپیسوڈ میں پیش کروں گا۔ اب بات آتی ہے کہ سلطان شاہ جس کنڈیشن میں اس کو مارا گیا، جس طرح سے اس پر بہت زیادہ سکھر میں چرچا چل رہا ہے۔ اب سکھر میں سوال یہ آ رہا ہے کہ بھائی صرف سلطان شاہ کیوں خوف کی علامت تھی، اور وہاں بلوچ قبائل بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، وہ کیوں نہیں؟ تو سکھر ڈسٹرکٹ کے اندر سیدوں کا ایک بڑا
وہ جو ہے نا ایک اثر رسوخ ہے۔ پریا کماری کے اغوا میں بھی جو تقریباً اس کو 5 سال ہو چکے ہیں، اس بچی کو محرم کے دن اغوا ہوئی، اس میں بھی سیدوں پر انگلی اٹھ رہی ہے۔ سکھر کے اندر ہر جرائم میں ملوث کرمنل کے اوپر بھی سایہ شفقت جو ہے وہ سیدوں کے اوپر جا رہا ہے۔ اس وقت سندھ اسمبلی کے اسپیکر بھی سید ہیں، ایم این اے بھی سید ہیں، وزیر بھی وہاں کے وہی ہیں۔ تو یہ سکھر جو ہے پورا انہی سیدوں کے کنٹرول میں، ایک طرف پولیٹیکل لوگ ہیں اور دوسری طرف یہ ڈان والے لوگ ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اور اب 35 سال کا یہ جو خوف ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے، مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ سلطان شاہ کے بعد یہ معاملہ تھمے گا نہیں، اور جن لوگوں نے یہ مقابلہ کیا ہے ان کے لیے سلطان شاہ کے جو باقی لوگ ہیں وہ شاید اپنا ضرور حساب کتاب ادھر ادھر کریں گے، کیونکہ یہ معاملہ چلتا جائے گا، اور سلطان شاہ کے جو لوگ مطلب اس کے جو پیچھے ورثہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دشمنی بھولتے نہیں ہیں۔ تو یہ معاملہ ابھی بہرحال چل رہا ہے، اور میں نے آج آپ کو بتایا کہ یہ 35 سال کا جو ایک معاملہ تھا وہ صرف اور صرف ختم ہوا ہے اب جا کے۔ اس میں بھی اپنے گھر کے بیدی ملوث تھے، ورنہ پولیس کبھی بھی سلطان شاہ کو نہیں مارتی۔ تھینک یو سو مچ۔